अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखते हैं हम क्या मुसलमान हैं, हमारे अंदर मुसलमानों जैसी खसूसियात हैं। क्या अपने आप को मैं मुसलमान कह सकता हूँ? पहले तो हम देखते हैं हमारे अंदर अखलाकी अक़दार क्या हैं। क्या हमारा तर्ज ज़िंदगी मुसलमानों जैसा है? मेरा उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना दोस्ती यारी सब ये, और रस्म व रिवाज, कल्चर, एक्टिविटीज़, आदात, क्या ये सब मुसलमानों जैसे हैं? वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात थी, या सहाबा कराम या अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जैसी आदात, क्या नेक आदात वो हैं मेरी? क्या मेरा वे ऑफ लाइफ वही है? क्या मेरा तर्ज ज़िंदगी उसी तरह का है? क्या मैं सच बोलता हूँ, सादिक हूँ, अमीन हूँ? यानी अगर कोई मेरे पास अमानत रखे, क्या मैं उसको वापस कर देता हूँ? क्या मेरी दोस्ती ताल्लुक़ जो है कूनू मआ सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ है? क्या मैं सच को पसंद करता हूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो जो सच बोलो चाहे वो तुम्हें तकलीफ़ ही दे, सच बोलो चाहे उससे तुम्हें तकलीफ़ हो, फिर भी सच बोलो। क्या देखना है कि क्या मैं ईमानदार हूँ, क्योंकि मुसलमान ईमानदार होता है चलने में, फिरने में, काम में, खेलने में, बात करने में, ज़िंदगी के गुजारने में, हर मामले में, और काम यानी कारोबार करने में, हर मामले में बंदा ईमानदार होता है मुसलमान जो होता है। क्या मैं ईमानदार हूँ, दयानतदार हूँ? क्या मेरा एतमाद अल्लाह पर है? अल्लाह पर एतमाद कैसे होता है? यानी मैं अल्लाह पर एतमाद करता हूँ कि जो अल्लाह ने फरमाया है सारी उन बातों पर अमल पैरा होता हूँ। ये एतमाद होता है। जब एतमाद आ जाता है तो बंदा अल्लाह के हुक्म पर चलता है। तो क्या अल्लाह के अहकाम पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुझ तक पहुँचे हैं, क्या मैं उन पर चलकर मुतमईन हूँ, इत्मीनान आता है, या मेरा दिल अंदर से तज़ब्ज़ुब में रहता है, हिचकोले खाता है? अगर हिचकोले खाता है तो ईमान नहीं है, मेरे अंदर कमज़ोरी है, इस्लाम सही नहीं आया। अगर मेरा दिल अंदर से मुतमईन है, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस पर अमल करके खुशी महसूस करता हूँ, इत्मीनान आता है, मुझे तसल्ली होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा मुसलमान हूँ। इसी तरह मैं अपने अंदर देखना है कि मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ। जब मुझे तकलीफ़ होती है, मुश्किल होती है, मुसीबत होती है, मैं जब उस वक्त अल्लाह को पुकारता हूँ, लेकिन जब अल्लाह मुझे सब कुछ दे देता है तो फिर मैं चौड़ हो जाता हूँ। तो क्या फिर उस वक्त मैं अल्लाह को पुकारता हूँ? जब आपके पास सब कुछ होता है, क्या मैं उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ? और जब कुछ नहीं होता तो उस वक्त तो आपने अल्लाह के हुजूर दुआ करनी है ना। जब आपके पास सब कुछ है, यानी जब यूँ समझे कि मेरे पास सब कुछ है, तो क्या मैं उस वक्त अल्लाह का शुक्रगुजार होता हूँ कि नहीं होता हूँ? ये देखना है ना। और क्या मैं जो जो राज की बातें हैं, यानी अपनी बीवी की, बच्चों की, और अपने दोस्तों की, और जो मुझसे बात करता है उसकी बात भी राज होती है, क्या मैं राज की बातें राज रखता हूँ या मैं उनको खोल देता हूँ? तो मुसलमान तो वही होता है जो दूसरों की बातों का राज रखता है, वो दूसरों को नहीं खोलता, तो वरना ग़ीबत चुगली और बोहतान बन जाते हैं। इस तरह से क्या मैं मुसलमान सही हूँ? क्या मैं राज रखता हूँ जहाँ पर रखना है? और मुसलमान हमेशा, मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह पर भरोसा रखता है। क्या मैं दूसरों पर भरोसा रखता हूँ या सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ? क्या मैंने सिर्फ अल्लाह ही मेरा है, या दूसरे अल्लाह भी अस्तगफिरुल्लाह मैंने बनाए हुए हैं कि दूसरों पर भरोसा रखता हूँ कि वो हर बात में मेरी मदद करेंगे तो मैं काम चलेगा नहीं, अल्लाह के सिवा मेरा काम, यानी अल्लाह के अलावा मेरे और हैं मददगार जो कि मेरी मदद करते हैं। मदद से मुराद ये नहीं है कि ये सिर्फ मदद जो असल सेंस में है, वरना तो मदद तो हर बंदे से लेता है बंदा। असल जो है, बंदा ये सोचे, तसव्वुर करे कि मेरा मदद अल्लाह के सिवा कोई और भी करता है, बस वो शिरक पैदा हो जाता है। जब बंदा ये कहता है कि ये अल्लाह है, अल्लाह मदद करता है, अगर दूसरे करते हैं तो वो अल्लाह ने तौफीक दी है तो वो करते हैं ना, वो अल्लाह की वजह से। तो इस वजह से
اور بندے کے اندر جو مسلمان ہوتا ہے، جیسے میں مسلمان ہوں، میرے اندر دیکھنا ہے کہ کیا میرے اندر بہادری ہے، قوت ہے، جرت ہے، طاقت ہے۔ یہ طاقت، بہادری یہ بندے کے اندر اللہ کے خوف سے آتی ہے۔ کیا میرے اندر اللہ کا ڈر ہے؟ اگر جس بندے میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، دنیا کی ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ تو میرے اندر اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں ہے؟ اور جس میں نہیں ہوتا نا اللہ کا ڈر، پھر وہ بزدل ہوتا ہے، وہ جو ہے نا وہ ڈرتا ہے، لوگوں سے ڈرتا ہے، کیونکہ یہ حالت ہوتی ہے اس کی۔ تو وہ جو ہے نا اس کے اندر جرت نہیں ہوتی کہ سامنے جا سکے اور بات سچ کہہ سکے۔ یہ صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جب بندے میں آتا ہے نا تو بندے کو بہادر بنا دیتا ہے۔ اور کیا میں دیکھتا ہوں اپنے اندر، میرے اندر، کیا میں مسلمان ہوں تو میرے اندر صبر ہے، صبر و تحمل ہے۔ صبر، آپ کو پتہ ہے صبر اور تحمل یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ کہ صبر یہ ہوتا ہے کہ بھی بندہ جو ہے، کوئی تکلیف آتی ہے نا، کوئی مصیبت آتی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ سب کو کہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے اس کا دوست اللہ ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے سامنے وضو کرتا ہے اور جا نماز پر جاتا ہے، نفل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے یہ مصیبت آ گئی ہے، اب مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، آپ نے ہی حل کرنی ہے، بس مہربانی کر لیں، اس کو حل فرما دیں، اس مسئلے کا حل کر دیں، یہ اب آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ بس یہ ہوتا ہے مسلمان۔ وہ تو بس یہ سب جب بھی مشکل آتی ہے وہ کسی کو نہیں کہتا۔ یہ تو یہاں پر جو ہے نا کسی کو ٹربل ہو، مشکل ہو، مصیبت آ جائے، وہ 70,000 بندوں کو تو پہلے کہتے ہیں کہ بھئی یہ آ گیا، وہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے سامنے کبھی کہا ہے آپ نے؟ بہتر طریقہ ہوتا ہے کسی کو نہ کہیں، صرف اللہ سے بات کریں، وضو کریں، مصلی پہ جائیں، عرض کریں کہ یا اللہ اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، یہ پرابلم آ گیا ہے، اب میرا کوئی نہیں ہے، تو ہی میرا سہارا ہے، مجھے اس مشکل سے، مصیبت سے نکال دے، میرے اوپر کرم فرما۔ بس وہ آپ صبر کریں گے، اللہ سے بات کریں گے، اللہ آپ کا وسیلہ بنا دے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو یہ بات ہوتی ہے، ورنہ شیطان ساتھ مل جاتا ہے۔ تو اس لیے کبھی آپ زلزلہ آ جاتا ہے، پھیلاؤ آ جاتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی تباہی بربادی ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، کاروبار آپ کا نقصان چلا جاتا ہے، یا آپ کوئی اور قسم کی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہر وقت صبر کریں، تحمل کا مظاہرہ کریں، اللہ کے پاس آئیں۔ بس جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہی فرمایا ہے نا کہ جو ہے نا وہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب مصیبت آ جائے وَاسْتَعِینُوا، پھر مدد چاہو کس سے؟ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کرو اور صلاۃ، نماز پڑھو۔ صبر کرو اور نماز کا مطلب اللہ کے سامنے جاؤ، نماز پڑھ لو، صبر پر کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو اور اللہ کے سامنے اپنی عرض پیش کر دو۔ بس پھر جو ہے نا اللہ آپ کی مدد کر دے گا، وہ آپ کا جو مشکل ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ کوئی تکلیف دیتا ہے، تھوڑا سا تحمل کر لو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کرو، بہت تکلیف دیتا ہے، پرابلم کرتا ہے، آپ اللہ سے عرض کرو یہ مجھے اس طرح کا مسئلہ ہو رہا ہے، تو آپ مہربانی کرو، آپ ذرا اللہ تعالیٰ سے بات کرو نا۔ تو اس طرح دیکھو کہ آپ وضو کرو، مصلی پہ بیٹھو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اللہ تعالیٰ سے کہو یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے۔ آپ دیکھنا کہ بہت قلیل عرصے میں آپ دیکھ لینا کہ اس بندے کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا بدلہ خود ہی لے لے گا، کیونکہ اس کا نام منتقم ہے، بدلہ لینے والا۔ آپ دیکھ لینا۔ تو یہ ہوتا ہے مسلمان جو ہے نا، جب وہ صبر و تحمل کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ خود لے لیتا ہے۔ اسی طرح میں مسلمان ہوں تو میں کیا کروں گا؟ میں عزت کروں گا، اپنے ماں باپ کی عزت کروں گا، ماں باپ کا حکم فرما بردار ہوں گا، اور اپنے ماں باپ اگر شرک کا کہیں تو میں وہ بات نہیں مانوں گا، صرف شرک والی۔ باقی میں ان کی خدمت کروں گا، ہر طرح سے مدد کروں گا، جو بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، ان کی مدد کروں گا، اور جو اپاہج ہیں، جو چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، کمزور ہیں، ان کی بھی مدد کروں گا، اور جو بیوہ ہیں یا کوئی یتیم ہیں یا دوسرے، میں اپنی جو میری حیثیت ہے میں اس کے مطابق ان کی مدد کروں گا۔ اگر میں یہ کرتا ہوں تو میں اچھا مسلمان ہوں، الحمدللہ۔ اور نماز پڑھوں گا 5 وقت، کوئی کمی نہیں کروں گا نماز میں، اور نماز جو ہے نا اس کو ہر صورت ادا کروں گا، اور ساتھ زکوٰۃ بھی دوں گا، اگر میرے پاس حیثیت ہوگی میں زکوٰۃ کی زکوٰۃ دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے دیا مجھے تو میں اس میں سے جتنی میری کیپیسٹی ہوئی، اگر حج کرنے کی میری حیثیت ہوئی تو میں حج بھی کروں گا، الحمدللہ۔ یہ ہے مسلمان، میں اگر اس طرح کہوں گا، اور میں عزت کروں گا، احترام کروں گا، ہر ایک کی عزت کروں گا، اور سب سے میں بڑے شائستہ اور نرمی سے پیش آؤں گا، سختی نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ گستاخی نہیں کروں گا، اور نہ خود غرضی کروں گا، بلکہ جو ہے جو بات ہوگی وہ ہمیشہ آسان اور
اور بہت ہی مختصر کروں گا، کیونکہ مختصر اور آسان بات جو ہوتی ہے نا وہ سمجھ بھی آ جاتی ہے اور آسانی سے کام بھی ہو جاتا ہے۔ اور میرا جو ہے نا مسلمان ہونے کی اور خصوصیت کیا ہے کہ میں اپنے اندر دیکھوں گا کہ کیا میں پاک رہتا ہوں، ہر وقت اپنے کپڑوں کو پاک رکھتا ہوں، پیشاب سے، کسی اور یعنی کہ راستے میں چلتے ہیں چھینٹیں چھوٹوں سے، کوئی دوسری چیزوں سے، اور کیا میں اپنے جسم کو پاک رکھتا ہوں۔ جسم کا مطلب جسم کے اعضاء، کیا میں اپنے اعضاء جو ہیں ان سے برے کام تو نہیں لیتا؟ جسم کے اعضاء سے برے کام لینا کا مطلب ہے میں اپنے جسم کے اعضاء کو پلید کر دیتا ہوں۔ اسی طرح سے آپ کپڑے جو ہوتے ہیں اس کا بھی خیال رکھوں گا، کپڑوں سے بھی پاک رہوں میں، تو کپڑے پاک ہوں، میں خود پاک ہوں، جسم کے اعضاء سے اچھے کام کروں تاکہ میں پاک رہوں۔ یہ میں اپنی پاکیزگی کو دیکھوں گا، پاکیزگی کو دیکھوں گا۔ اور میں جو ہے سب سے بڑی بات جو اللہ نے مجھے وہ جو خاص یعنی ایسے اعضاء دیے ہیں جن سے بے حیائی فحاشی کا خطرہ ہوتا ہے، جنسی اعضاء کے ذریعے سے، میں اس سے یہ کوشش کروں گا، میں تو مسلمان ہوں نا، تو میں جنسی باتیں نہیں کروں گا کسی کے ساتھ، اور جنسی طور پر جو جذبات ہوتے ہیں وہ میں اپنے، اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا رہوں گا اور اللہ سے مدد چاہوں گا، اور جو ہے اگر بہت زیادہ ہوتے ہیں تو میں شادی کروں گا، تو میں نکاح کروں گا، میں بے حیائی فحاشی نہیں کروں گا، اور نہ میں کسی لڑکی کے ساتھ، نہ لڑکے کے ساتھ، نہ کسی اور بے حیائی کی فحاشی کی کوئی بات کروں گا، نہ کوئی اس طرح کا عمل کروں گا، نہ زنا کروں گا، نہ لواطت کروں گا، نہ کوئی ایسا کام کروں گا جس سے بے حیائی اور فحاشی جو ہے وہ کسی طرح سے پھیلے، اور نہ میں اپنے فون سے یا اس کو بے حیائی فحاشی کا یا کوئی اس طرح کی چیز کا کوئی پیغام جو ہے وہ آگے کسی کو بھیجوں، یا آئے میرے پاس میں اس کو فارورڈ کروں، یہ بھی نہیں کروں گا، کیونکہ میں مسلمان ہوں، میں پاکیزگی کو ہی آگے پھیلانا ہے، میں بے حیائی فحاشی کو نہیں پھیلاؤں گا۔ تو یہ ہے بات، اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں اچھا ہوں۔ اسی طرح میرے اندر کوئی جذبات اس طرح کے نہیں ہوں گے جس سے جو ہے دوسرے بندوں میں ارتعاش پیدا ہو اور یہ چیز پیدا ہو کہ جنسی طور پر دوسروں کو میں وہ اس میں مبتلا کروں۔ ان چیزوں سے میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ بچاؤں گا، اور نہ میں کپڑے ایسے پہنوں گا، اور نہ میں شکل ایسی بناؤں گا، اور نہ کوئی ایسا ایکشن کروں گا، نہ کوئی ایسی حرکت کروں گا جس سے جو ہے بے حیائی اور فحاشی اور اسلام کی حدود سے باہر میں نظر آؤں۔ اس سے میں اپنے آپ کو بچاؤں گا، اپنی نظریں نیچے رکھوں گا، اور ہمیشہ کوشش کروں گا کہ بات جہاں کرنی ہو مختصر کروں گا، ورنہ بات کرنے سے ہی خاموشی کو ہی عبادت سمجھوں گا۔ یہ ہے میرا اسلام۔ اسی طرح سے میں یہ دیکھوں گا جو میرے اندر نظم و ضبط ہے نا، وہ دیکھوں گا اسلام کے مطابق ہو۔ اسی طرح میں دوسروں پر مہربان ہو جاؤں گا، رحم کروں گا، اور اللہ سے امید رکھوں گا کہ اللہ بھی مجھ پہ انشاءاللہ مہربان ہوگا، ادھر بھی اور قیامت کے دن بھی، اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اسی طرح یتیم ہو، بیوہ ہو، بے چارہ بے سہارا ہو کوئی، اور بیمار ہو، تکلیف میں ہو، سب کی مدد کروں گا، بیمار کی تیمارداری کروں گا، جو تکلیف ہوگی کسی کو اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کروں گا، ضرورت مند کی ضرورت اگر مجھ سے پوری ہوتی ہے تو میں اپنی جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے اس سے میں اس کی ضرورت جو ہے وہ بنیادی ضرورت ضرور پوری کروں گا۔ اس طرح سے میں ہمیشہ کوشش کروں گا کہ میں کبھی کسی کے سامنے فخر، غرور، تکبر میں پیش نہیں آؤں گا، کسی کو اپنے سے میں جو ہے یہ نہیں کہوں گا کہ بھئی وہ جو دوسرا ہے وہ گرا ہوا ہے، مجھ سے کمزور ہے، یا مجھ سے مرتبے میں کم ہے، حقیر ہے، میں نہیں کہوں گا، بلکہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مرتبہ، دوسرے بندے کا مرتبہ، اس کی عزت شان مجھ سے زیادہ ہو، اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کو پتہ ہے جو اللہ کے نزدیک تو سب سے اچھا وہ ہوتا ہے جو زیادہ تقوی میں، پرہیزگاری میں زیادہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ اب وہ تقوی تو اندر کی بات ہے، وہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اس لیے میں ہر ایک کے ساتھ اچھا پیش آؤں گا۔ اگر کوئی مجرم ہے، کوئی برے کام کرنے والا ہے، مجھے اس کی بھی عزت کروں گا، کیا پتہ اس بندے میں جب وہ میرے سامنے آیا ہو اور میں اس وقت توبہ کر کے آیا ہو اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہو اور مجھ سے بھی اچھا ہو گیا ہو،
تو اس لیے جو ہے وہ اس کی بھی عزت کروں گا۔ تو اس طرح سے میں ہر بندے کی عزت کروں گا اور پولائٹ یعنی کہ رہوں گا اور نرمی سے بات کروں گا، اور جو مہمان آئے گا مہمان کی عزت کروں گا، اس کو کھانا کھلاؤں گا، جو ہمارے پاس جتنی اللہ نے توفیق دی اس کے مطابق کھانا کھلاؤں گا اور خدمت کروں گا اس طرح سے۔ اور میں اپنے طور پہ جو ہے انصاف کو قائم رکھوں گا، ہر معاملے میں انصاف کو دیکھوں گا، تاکہ میری جو میرا طریقہ کار جو ہو وہ توازن میں ہو، یعنی اس طرح سے۔ اور میں جتنا مجھ سے سخاوت کا ہوگا میں سخی بھی بننے کی کوشش کروں گا، اور میں جو ہے اس طرح سے اگر کوئی مجھے تکلیف دے گا یا کوئی، میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو معاف کرنے کی عادت ڈالوں گا، غصہ نہیں کروں گا، غصے کو پی جاؤں گا، یہ پوری کوشش کروں گا، اور معاف کرنے کی عادت ڈالوں گا اپنے اندر جو ہے وہ۔ میں کوشش کروں گا کہ جو ہے بچوں کے ساتھ میں پیار سے پیش آؤں اور بڑوں کی عزت کروں، اور اس طرح سے میں ہر معاملے میں، اگر میں کہیں دفتر میں کام کروں گا تو اس میں جو اصول و ضوابط ہیں اس پہ پورا عمل کروں گا۔ جہاں پر بھی میں کوشش کروں گا کہ جہاں پہ میں کام کروں وہاں پر میں کسی قسم کی شکایت نہیں آنے دوں گا۔ میں اپنے طور پہ پوری طرح کوشش کروں گا کہ میں ہر طرح سے اللہ کا بھی فرما بردار رہوں، حقوق اللہ بھی پورے کرتا رہوں اور حقوق العباد بھی پورے کرتا رہوں، اور جو اللہ کی مخلوق ہے، مخلوقات کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرتا رہوں۔ تو پوری ذمہ داری کے ساتھ میں اس کو پورا پڑھوں گا، سمجھوں گا اور سیکھوں گا، اور پھر اس پر عمل کروں گا، شریعت کو سمجھوں گا، دین اسلام کو سمجھوں گا، اور دین اسلام پر چل کر اپنی زندگی کو بہتر بناؤں گا۔ قرآن پاک کا مطالعہ کروں گا، اس کو ایک دو آیتیں یا جتنا مجھ سے ہو سکے گا روز کی تفسیر کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ پڑھوں گا اور ان پہ عمل کروں گا۔ اسی طرح حدیثوں کو پڑھوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھوں گا، صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگی کو دیکھوں گا، ادھر سے میں اپنے جو ان کی اچھے جو ان کی زندگی کے طریقہ کار ہیں اس کو میں اپنی زندگی میں لاؤں گا۔ ہر عمل کو میں بہتر سے بہتر بناؤں گا، تاکہ اللہ کے نزدیک میرا عمل، ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ پہ راضی ہوں، اور دنیا بھی میری بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، آمین۔